सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद। ये बेशुमार दफ़ा हमने ये हवाला जात भी पढ़े हैं और बेशुमार दफ़ा इस पर हमने बात की है। बाइबल में 101 दफ़ा लफ्ज़ सच्चाई आया है। सच्चाई क्या होता है जी? सच्चाई सदाकत भी है, सच्चाई अच्छाई भी है, सच्चाई दूसरों को आज़ाद भी करता है। जो सच्ची बात करता है वो एक पल के लिए बुरी है लेकिन बात में वो अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो है ही सच्चाई। और जब हम सच्चाई को सुनते हैं तो फिर सच्चाई हमें आज़ाद करती है। जो लोग सच्चाई सुनते ही वो आज़ाद नहीं होते, वो क्या करते हैं? वो झूठ और उन कहानी को सुनकर अपने दिलों को क्या करते हैं? खुश करते हैं कि हमने ये बात सुनी, हमने वो बात सुनी और हम खुश होते हैं, लेकिन सच्चाई से वाकिफ नहीं होते। लेकिन सच्चाई से वाकिफ होना बड़ा जरूरी है। खुदा के हजूर आज हम इस बात को सीखेंगे 101 दफ़ा इस बात को कि खुदावंद खुदा हमें सच्चाई से वाकिफ करवाना चाहते हैं। सच्चाई ये नहीं कि हम सिर्फ कि हमने बड़ी सच्ची बात कर दी है लेकिन हम उस पर अमल पैरा ना हो तो वो सच्चाई नहीं। सच्चाई वो होती है जिस पर हम खुद पहले कायम होते हैं। जब हम कायम नहीं रहते तो वो सच्चाई नहीं। सच्चाई जो होती है वो दूसरों को क्या करती है? आज़ाद करती है। यीशु मसीह ने यहाँ पर सच्चाई को बयान किया। और सच्चाई क्या है? उसने क्या किया जी? बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया। जिन्होंने नहीं किया उनको यीशु नहीं कह रहा, क्योंकि यीशु सबका आया सबके लिए है, लेकिन सब उसकी आवाज़ सुन तो उतने ही रहे हैं जिन्होंने उस सच्चाई को सुनकर अपने आप को आज़ाद किया। क्या हुआ जी? यहाँ पर कहता है जिन्होंने सुनकर क्या किया? यकीन किया। और जब यकीन किया तो क्या हुआ? अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। अगर कायम नहीं, आप इस पर हम बहुत सारी बातें कि जो दरख्त जिसकी जड़ जो है वो नीचे तक नहीं गई हुई तो वो क्या है? कमजोर है। जो मर्जी आए उसको लाएगा और वो दरख्त गिर जाएगा क्योंकि उसकी जड़ें कायम नहीं। इसी तरह जिस नींव को आप रखें मकान की, अगर उस नींव को आप मजबूत नहीं रखते तो वो मकान कायम नहीं। यीशु से इस पर तमसील कही कि किसी बेवकूफ ने अपने घर की नींव किस पर रख दी थी? रेत पर। तो क्या हुआ? आंधी चली, तूफान आया और वो मकान गिर गया। ये वो है जिन्होंने अपनी बुनियाद झूठ पर रखी हुई है, लेकिन जो अपना मकान लिखा उसका तखमीना लगाते और उसको खोदते जमीन को और फिर नींव नीचे से ऊपर लेकर आते हैं, फिर मकान को खड़ा करते हैं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा आंधी आए तूफान आए लेकिन वो मकान गिरेगा। कहता हालात कैसे आए लेकिन वो इंसान कभी भी खुदा का दामन नहीं छोड़ेगा। ये तफसील है इंसान के बारे में। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये वो लोग हैं जो बीमार भी हो, दुख में हो, परेशानी में हो, तकलीफ में हो, खैर इनको जितना मर्जी इब्लीस वर्ग लगाए लेकिन ये गिरेंगे नहीं बल्कि ये कायम। और यहाँ पर 101 दफा ये बात जो हुई सच्चाई, यीशु मसीह यहाँ पर सच्चाई से वाकिफ करा रहा है, क्योंकि यीशु किसी को भी ये नहीं कि वो उनको रख रहा है धोखे में या चलो खैर मेरी पब्लिसिटी हो रही है तो मैं क्या करूं, मैं लोगों को कोई ऐसी बात सुना दूं कि ये मेरे पीछे लगे। बल्कि यीशु क्या कर रहा है? आज़ाद करा रहा है। किससे? उनको सच्चाई से वाकिफ करा के उनको आज़ाद करा रहा है। और क्यों आज़ाद करा रहा है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी शख्स गुनाह में। सैमुएल की किताब को पढ़ें। जब हम पहला सैमुएल पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात को हम देखते हैं। उसके 12वें बाब की 24वीं आयत, पहला सैमुएल 12 बाब उसकी 24वीं आयत को जब पढ़े तो वहां पर सच्चाई के बारे में खुदा सैमुएल नबी से बात कर रहे हैं। और सैमुएल नबी को यहाँ पर खुदा
سکھانا چاہتا ہے کہ وہ باتوں کو سیکھیں۔ پہلا سیموئیل 12 باب اس کی 24ویں آیت سے ہم فقط اتنا اب رہا میں سو خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خداوند کا گنہگار ٹھہروں، بلکہ میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے ڈرو اور اپنے سارے دل سے اور سچائی سے اس کی عبادت کرو، کیونکہ سوچو کہ اس نے تمہارے لیے کیسے بڑے کام کیے۔ یہاں پر سیموئیل نبی اپنی قوم سے بات کر رہے ہیں، اور کیا بات کر رہے ہیں؟ ذرا 20ویں آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر کہتا ہے کہ سیموئیل نے لوگوں سے کہا خوف نہ کرو، کہتا ہے خوف نہ کرو، پریشان نہ ہو، بلکہ جو باتیں وہ بتانا چاہتا ہے لوگوں کو وہ کہتا ہے تم سنو۔ کہتا ہے ایسا نہ ہو، کہتا ہے رہی میری کہا اب رہا میں سو خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا کرنے سے میں باز آؤں۔ کہتا ہے بے شک ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آؤں، میں آپ چھوڑ بھی جاؤ گے تو کہتا ہے میں پھر بھی آپ کے لیے دعا کروں، اور جب وہ دعا کرے گا تو کہتا ہے میں خداوند کے گنہگار ٹھہروں گا نہیں، بلکہ میں کیا ہوگا، بلکہ میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں۔ کہتا ہے میں ہمیشہ تمہیں اچھی اور سیدھی راہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کیا کی؟ سیدھی راہ بتائی، اور جب سیدھی راہ بتائی تو ان کو دیکھ کر بہت ساری یہودیوں نے بھی یسوع مسیح کو کیا کیا؟ قبول کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کی پیروی کی ہے۔ لیکن یسوع مسیح ان کی زندگی میں کیا کرتا رہا؟ معجزات کرتا رہا، ان کو تعلیم دیتا رہا، اچھی باتیں۔ اور یہاں پر سیموئیل کے ذریعہ سے خدا کیا کر رہا ہے؟ قوم بنی اسرائیل کو اچھی باتیں بتا رہا ہے۔ کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں اچھی اور سیدھی باتیں بتانے سے باز رہوں۔ کہتا ہے میں ہمیشہ تمہیں اچھی اور سیدھی باتیں بتاؤں گا تاکہ تم ہمیشہ خداوند میں قائم رہ سکو۔ کہتا ہے وقت اتنا ہو کہ خداوند سے ڈرو اور اپنے سارے دل اور سچائی سے اس کی عبادت۔ سب سے بڑا کام کہتا ہے سچائی نال تے ڈر خوف نال تے سارے دل نال کی کرنی خدا کی عبادت۔ تے جدوں دلوں عبادت نہیں کرنی، ڈرنا نہیں، خوف نہیں خدا دا رکھنا، تے کہتا ہے سوچو، کیونکہ سوچو کہ اس نے تمہارے لیے کیسے بڑے کام کیے۔ کہتا ہے نہیں عبادت کرنی، آپ کا دل نہیں عبادت کرنے کو، آپ کا دل نہیں ہے خدا کا ڈر خوف رکھنے کو، تو کہتا ہے ایک بات سوچو کہ خدا نے آپ کے لیے کیسے کہا۔ سوچنا یعنی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں۔ اور اکثر آپ جس حوالہ میں بھی جائیں تو وہاں پر آگے سوالیہ نشان ہوتا ہے، یعنی جب سوالیہ نشان کو ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی، ہمیں فوراً خدا سکھانا چاہتا ہے کہ رکو اور سوچو۔ کوشچن مارک آتا ہے وہاں کہ رک جاؤ اور سوچو کہ خدا تم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر آج ضرورت ہے سوچنے کی۔ یہاں پر سیموئیل نے لوگوں سے کہا کیونکہ سوچو کہ اس نے تمہارے لیے کیسے بڑے کام کیے۔ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اس نے ہمیں صحت تندرستی دی، اس کے بعد پھر خدا نے ہمیں اچھا روزگار دیا، خدا نے ہمیں رزق دیا ہے، خدا نے ہمیں اولاد، سب کچھ یعنی کہ خدا نے دیا ہے۔ تو یہی بات ہمارے لیے سوچنے کی کہ ہم سوچیں کہ خدا کیوں ایسا کرنا چاہتا ہے۔
آگے چل کر دوسرا سیموئیل اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت، دوسرا سیموئیل 2 باب اور اس کی 6 آیت میں پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سو خداوند تمہارے ساتھ رہے، ساتھ رحمت اور سچائی کو عمل میں لائے، اور میں بھی تم کو اس نیکی کا بدلہ دوں گا، اس لیے کہ تم نے یہ کام کیا، بس تمہارے بازو کبھی ہوں اور تم دلیر رہو، کیونکہ تمہارا مالک سول مر گیا اور یہودا کے گھرانے نے مسا کر کے مجھے اپنا بادشاہ بنایا۔ یہ داؤد کی بات ہے، یہاں پر داؤد نے جب سول مر گیا تو اس کے بعد داؤد کو بادشاہ بنایا گیا، تو وہاں پر داؤد کو بھی یہی بات کہی جاتی ہے کہ کیا سو خداوند تمہارے ساتھ رحمت اور سچائی کو عمل میں لائے، تاکہ تم کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولو، دغا نہ کرو، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کا کام نہ کرو، بلکہ تم کیا کرنا، سچائی اور رحمت تم عمل میں لانا، تاکہ کیا ہو، اور میں بھی تم کو اس نیکی کا بدلہ، جو نیکی آپ کرتے ہیں اس کا بدلہ خدا دیتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں یہ باتیں سکھاتا ہے کہ نیکی کر، اور سیانے ہیں نیکی کرتے دریا سے سٹ دے، یا نیکی کرتے منہ سے سٹ دے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ جب تو نیکی کرے گا تو اس کا بدلہ تجھے خدا دے، اس لیے کہ تم نے یہ کام کیا، یعنی کہ ہم نے اچھا کام کیا ہے، اور وہ اس کا اجر جو ہمیں مل رہا ہے وہ کسی انسان سے نہیں بلکہ خدا سے، تو جب خدا سے اس کا اجر ملنا ہے تو یسوع مسیح یہاں پر جو بات کر رہا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، کہتا ہے جب یہودیوں نے، جنہوں نے خدا کا کلام سنا، اور جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کیا کیا جی، یقین کیا، اور یسوع نے ان کو کہا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو، کلام کس کا ہے، یسوع مسیح، اور جب ہم کلام کو سنیں گے تو اس پر قائم رہیں گے تو حقیقت میں ہم اس کے شاگرد، اور جب ہم حقیقت میں شاگرد بنیں گے تو پھر ہم ہمیشہ سچائی کی باتیں کریں گے، جھوٹ نہیں، کیونکہ جھوٹ بولنے کے لیے ایک ہے، اور وہ کون ہے، ابلیس، اور یہ آپ اسی 8ویں باب کی 44 آیت میں پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو ملے گا، کہتا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، اور وہ اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے بات ابلیس کی، یہ ان کے لیے جو ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں، جو ہر وقت دوسروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح ہمیں یہاں پر سکھاتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، سچائی سے واقف ہونا ہے۔ زبور 119 پڑھے اس کی 160 آیت میں کہ اس کے کلام کا خلاصہ سچائی ہے، اور جب ہم سچائی سنتے ہیں، جب ہم سچائی پڑھتے ہیں، جب ہم سچائی بولتے ہیں تو سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے، تو جب ہم سچائی سنتے نہیں، بولتے نہیں، اور جب ہم سچائی کہتے نہیں تو کبھی بھی ہم آزاد نہیں ہوتے۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ سچائی کو چھپاتا ہے، تو کیا اس کی کہاوت ہے کہ ایک جھوٹ ایک سچ ہے، ایک سچ چھپانے واسطے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ ہم ایک سچائی کی بات چھپانے کے لیے 100 نہیں ہزاروں جھوٹ بولتے ہیں، لیکن وہ سچائی پھر بھی پتہ چل جاتی ہے۔ آج بھی حالات ایسے ہیں کہ ہم خدا کا انکار کر رہے ہیں جو ہے ہی سچائی، اور جب ہم سچائی سنتے ہیں، سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ جب تک ہم یسوع مسیح کی پیروی نہیں کریں گے ہم آزاد نہیں ہو سکتے، ہم بحال نہیں ہو سکتے، اور یسوع مسیح سچائی ہے، اور یسوع مسیح کا راہ، حق اور زندگی میں جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو جب یسوع مسیح کا راہ، حق اور زندگی
यानी सच्चाई भी मैं हूं और जिंदगी भी मैं। तो जब यीशु मसीह ने कहा अपने शागिर्दों को, ये वो शागिर्द हैं जो यहूदी थे और इनको उसने क्या किया, उनको यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरा कलाम सुनते हो, उस पर कायम रहते हो, मेरा यकीन करते हो, तो हकीकत में तुम मेरे शागिर्द हो। इसका मतलब हकीकत से हम वाकिफ हैं, लेकिन हम उसको कबूल करना नहीं चाहते। और आगे जो है कहता है और सच्चाई से वाकिफ होगे, झूठ से नहीं। कहता सच्चाई से वाकिफ होगे तो क्या होगा, सच्चाई तुमको आजाद करती। गलतियों 5:1 में लिखा है कि उसने तुम्हें इसलिए आजाद किया कि तुम आजाद रहकर उसकी मर्जी के मुताबिक उसके हुजूर क्या करो, जिंदगी बसर करो, और फिर गुलामी के जुए में ना जाओ। इसका मतलब है वो नहीं चाहता कि हम फिर झूठ की जिंदगी, गुनाह की जिंदगी बसर करें, बल्कि हम आजाद हो चुके हैं, हम सच्चाई से वाकिफ हो चुके हैं। तो हमें जरूरत है कि हम हमेशा सच्चाई पर कायम रहते हुए हम क्या हो, आजाद रहें और दूसरों को भी आजाद करें। क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है, लूका की इंजील 4 बाब उसकी 18वीं आयत, यहाँ पर खुदा का बंदा लूका तबीब बातों को बयान कर रहा है। लूका 4 बाब 18वीं आयत में कि यहाँ पर यीशु मसीह ने एक बात कही, खुदावन का रूह मुझ पर है। ये बात यीशु मसीह कहाँ से ले रहा है, कहाँ से कोड की है, यूसाया नबी से। जब 61 बाब पढ़ेंगे यूसाया का तो वहां पर ये बात लिखी हुई है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा और यूसाया नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मुकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। ये 61 बाब जो आप पढ़ेंगे, ये क्या हुआ है, ये नविश्ता पूरा हुआ है। यहाँ पर ये वो पेशर कोई पूरी हुई कि यीशु मसीह ने उस नविश्ता को जब पढ़ा तो वो पेशर कोई पूरी हुई और लोगों को जो उस दौर के आलिम थे उन्होंने जाना कि वाकई इसने गरीबों को खुशखबरी दी है। कैदियों को इसने क्या किया, कैदियों को रहाई और अंधों को बनाई दी और कुचले हुओं को आजाद किया। और यीशु मसीह ने जब ये मकाम पढ़ा तो क्या लिखा, खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए क्या किया, मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बेनाई पाने की क्या करूं, खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदा के साले मकबूल की मुनादी करूं। फिर उसने वो किताब बंद कर दी। आज हम जब तक इस किताब को खोलेंगे नहीं, हम सच्चाई से वाकिफ नहीं हो सकते। जब तक हम कलाम पढ़ेंगे नहीं, हम सच्चाई से वाकिफ नहीं हो सकते। लेकिन जो कोई इसको पढ़ता है वो क्या होता है जी, आजाद हो जाता है, क्योंकि वो सच्चाई से वाकिफ हो गया है। और हम इस सच्चाई से वाकिफ होना नहीं चाहते, इसलिए हम नाकाम। और खुदा का कलाम हमें ये बातें सिखाता है। दूसरा पतरस उसकी दूसरे बाब की 16वीं और 17वीं आयत में, पहला पतरस 2 बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत, यहाँ पर खुदा का बंदा पतरस इन बातों को बयान करेगा। पहला पतरस 2 बाब 16 और 17 आयत कहता, और अपने आप को आजाद जानो, यानी कि गुलाम ना बनाओ। क्या जी, अपने आप को आजाद जानो, मगर इस आजादी को बंदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। क्या जी, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो और क्या करो, सच्चाई यानी आजादी को जो है तुम जानते हो,
مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ۔ اگر ہم آزاد ہو کر پھر جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہیں، پھر جان بوجھ کر ہم وہی کام کریں جن سے خدا کا کلام ہمیں منع کرتا ہے، وہ ہمارے لیے ممنوع ہے، تو کیا ہے؟ ہم جان بوجھ کر گناہ کریں۔ آپ کسی ایسے جگہ چلے جائیں، آپ بڑے شہروں میں جائیں گے تو وہاں پر جس جگہ پر ایک لگا ہوتا ہے بورڈ، اس بورڈ پر لکھا ہوتا ہے یہاں جانا منع۔ کیا لکھا ہے؟ یہاں یہ رستہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، آپ کا اندر آنا ممنوع ہے، یعنی کہ آپ کو روکا گیا ہے۔ اس کا مطلب وہاں پر ضرور کوئی ایسا کام ہے کہ آپ کو کوئی اندر جانے نہیں دینا چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جگہ خطرناک ہے، وہ رستہ خطرناک ہے، یا وہ رستہ خراب ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ آپ اس غلط رستے سے سفر کریں۔ آج بھی خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے نہ تو غلط رستہ چننا ہے اور نہ ہم نے غلط جگہ پر جانا ہے جہاں پر خدا ہمیں روکتا ہے۔ تو جب ہم جان بوجھ کر اس جگہ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا نقصان۔ جنگل میں چلے جائیں، جنگل میں کچھ ایسے حصے ہوتے ہیں جہاں پر انہوں نے تار لگائی ہوتی ہے، تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جانا منع ہے۔ جو اندر چلا جاتا ہے وہ بعد میں زندہ واپس نہیں آتا۔ ایسے ہی ہم خدا کے پاس جب آتے ہیں تو خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ تم نے گناہ نہیں کرنا، تم نے گناہ کی طرف راغب نہیں ہونا، بلکہ خدا ہمیں اس گناہ سے نکالنا چاہتا ہے۔ اور یہاں پر خدا کا بندہ پترس ان باتوں کو سکھا رہا ہے، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم کیا کرو؟ نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر۔ کہتا ہے پہلے نمبر پہ تو تم نے نیکی کرنی ہے، اس لیے کرنی ہے کہ جو بے وقوف لوگ ہیں، جو ابھی تک جہالت میں ہیں، تم ان کا منہ بند کر سکو کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، اور یہ نیکی خدا نے ہمیں سکھایا کہ ہم کریں، ہم نے اس لیے کی ہے۔ کہتا ہے تم نے نیکی کر کے کیا کرنا ہے؟ ان کی باتوں کو بند کر دینا، یعنی کہ ان کا منہ ویسے ہی بند ہو جائے گا جب آپ نیکی کریں گے۔ تو اس لیے نیچے وہ کہتا ہے اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ ہو۔ کہتا ہے اپنے آپ کو آزاد جانو کہ تم آزاد ہو چکے ہو، اور یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ اس نے تمہیں تمام شریعت سے آزاد کر دیا ہے۔ حکم آج بھی وہی ہے، پرانے عہد میں بھی اور نئے عہد میں بھی، لیکن شریعت سے آزاد یہ کیا کہ ہم پہلے غلام تھے اور خدا نے ہمیں غلامی سے نکالا اور اس نے ہمیں آزاد کر دیا۔ تو کہتا ہے اس آزادی کو پھر بدی کا پردہ نہ بناؤ۔ آج ہم جان بوجھ کر کیا کر رہے ہیں؟ گناہ کر رہے ہیں، اور ہم سچائی سے واقف ہیں لیکن آزاد ہونا نہیں چاہتے۔ یسوع مسیح نے یہی کہا، کہتا ہے اگر تم میرے شاگرد بننا چاہتے ہو حقیقت میں کہ واقعی ہم اس کے شاگرد ہیں، تو کہتا ہے میرے کلام پر قائم رہو۔ ہم نے پچھلے 5 سنڈے کلام سیکھا، برکت ہم کیسے پا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس کیا ٹپس تھی کہ ہم خدا کا کلام پڑھیں، اس کو سنیں، اس پر عمل کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، اس کے ڈر خوف میں رہیں، تو پھر خدا ہمیں برکت دے گا۔ تو جب ہم یہ نہیں کریں گے تو برکت ہمارے گھروں میں نہیں آ سکتی، برکت کلیسیا میں، برکت قوم میں، برکت ملک میں نہیں آ سکتی، کیونکہ خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ راست باز کی دعا سے شہر سرفراز ہوتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہم سچائی پر قائم رہتے ہیں۔ جب ہم سچائی پر قائم رہتے ہیں تو سچائی ہمیں کیا کرتی ہے؟ ہمیں آزاد کر دیتی ہے۔ اور خدا کا کلام ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب کو، اس کے 3 باب میں، وہاں پر کیا ہوا؟ خدا نے پہلے ہی کیا کر دیا؟ آدم کو بتا دیا کہ تم نے نیک اور بد کے پہچان کے درخت کا پھل نہیں کھانا۔
کہتا ہے جس دن تو نے کھایا تو مر گیا۔ یہ تھی سچائی، لیکن اس نے سچائی کو چھوڑ کر کیا کیا ہے؟ غلط راستہ استعمال کیا، نافرمانی کی۔ اور غلط راستہ کیا تھا کہ ہم اس کو چیک کریں، جب تک ہم بھی گناہ میں جا کر چیک نہیں نہ کرتے ہم واپس نہیں چھوڑتے۔ ہم پہلے گناہ میں جاتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں، اور پھر اس کی لذت ہمیں کیا کر دیتی ہے؟ خدا سے، اس کا ذائقہ ہمیں خدا سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن اور کیا کہا پہلے؟ اس کا مطلب اس درخت کو چھونا ممنوع ہے، اور سچائی تھی، لیکن اس نے سچائی پر عمل نہیں کیا۔ آج بھی ہم سنتے ضرور ہیں کہ یہ سچائی ہے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ تو کیا ہوا یہاں پر؟ یہ تھی انسان کی نافرمانی۔ تیسرا باب جب ہم پڑھتے ہیں تو چوتھی آیت سے کیا لکھا ہے؟ تب سانپ نے کیا کیا؟ سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما ہوتا ہے، اور ہر ایک چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنے کو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن ہوتی وہ ناکام۔ ایک دکان پہ جائیے نا، دیکھیں نا پلاسٹک یا فلانی چیز بڑی اچھی ہے، وہ گھر تو ہی لے کر تو چھوٹے جاتے، لیکن جی اچھی کہنے ہوتی ہے، کہنے سستی بھی ہے تے اچھی بھی ہے۔ آواز کی لگتی ہے 30 روپے 50 روپے، لیکن وہ ایک ہفتہ بھی نہیں کرتی۔ تو جی اچھی ہوتی ہے وہ کتوں ملتی ہے؟ وہ تھی عام بازار سے جاؤ گے تو کہیں گے جی 1 سال گارنٹی، 1 سال گارنٹی کیوں دیتے ہیں؟ پیسے بھی زیادہ نے، تیرے تو پلاسٹک بھی اچھی لگی۔ موبائل خریدے تھی 1 سال گارنٹی ہوئی ہے، آج ابھی کتنے سال وقت رہتے ہیں، لیکن گارنٹی کی نہیں ہے 1 سال۔ اور 1 سال اگر خراب ہو جائے گا تو کی ہوئے گا جی؟ واپس، کیونکہ تھوڑے کو وارنٹی کارڈ۔ اسی طرح ہی خدا سکھا رہا ہے، اور کی سکھا رہا ہے؟ کہتا ہے کہ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا، اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے کھایا۔ اس نے اپنے شوہر کو بھی دے دیا ہے، اس نے اس کو بھی کھلایا ہے۔ تو جب کھلایا ہے تو کیا ہوا ہے؟ وہ بھی کیا ہو گیا؟ پہلے وہ ننگے پھرتے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں، لیکن جیسے انہوں نے گناہ کیا تو آگے لکھا ہے کہ بعد میں 7ویں آیت میں تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائی۔ کس کے پتے سیے ہیں؟ انجیر کے درخت کو۔ اور یہ بھی ہمارے پاس سچائی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے چمڑے کے بنائے، کچھ کہتا ہے کچھ کیا، لیکن پہلا جو کام کیا وہ یہی تھا کہ انہوں نے انجیر کے پتوں سے لنگیاں تیار کی۔ اس کے بعد انہوں نے چمڑے کے جو ہے وہ اپنے لیے پہناوا انہوں نے تیار کیا، لیکن پہلا کام جو ہوا وہ کیا تھا؟ انجیر کی پتیوں سے انہوں نے اپنے لیے لباس تیار کیا۔ یہ تھی سچائی، لیکن انہوں نے اس سچائی کو سنا نہیں۔ جب آپ دوسرے باب کی 70ویں آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر یہ بات لکھی کہ خدا نے کہا جس دن تم نے وہ پھل کھایا تم کیا ہوا؟ تم مرا، اس روز تم نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ پھر اس نے کہا، اور پہلے خدا نے بتا دیا، پہلے خدا ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اب جان بوجھ کر وہی کام کرتے ہیں۔ خدا کلام کر رہے ہیں خادم کے ذریعے سے، خدا کلام کر رہے ہیں اپنے نبیوں کے وسیلہ سے، خدا کام کر رہا ہے روح القدس کے وسیلہ سے، اور روح القدس دلوں میں
یہ بات ڈالتا ہے، آپ میں سے ہر کسی کے دل میں خدا کا روح بات ڈالے گا اور آپ کا دل شہادت دیتا ہے اے کام کرا کے ہو سکتا ہے کس وقت کہنے ہیں یہ ہے کام کرا کے ہو سکتا ہے سارا فائدہ کیا ہے؟ ہم اپنی کسی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بار بار ہمیں خدا کا روح کیا کر رہا ہوتا ہے؟ سکھا رہا ہوتا ہے، اور کیا سکھاتا ہے کہ تو یہ کام نہ کر، لیکن زیادہ اکثریت میں گھر کے بند کہتے نہیں ایسی تھی یہی کام کر، وہ بندہ کہہ رہا تھا تو یہ کام نہ کر، لیکن جب نقصان ہوتا ہے تو پھر اس کو عزت ملتی ہے، پھر خوش ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں واقعی تیری گل کہتے ہیں سنو صحیح۔ کسی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب کی سن کر کیا کرتے ہیں؟ اسی کام کو کر لیتے ہیں، لیکن اس میں ہمارا نقصان۔ اور خدا کا کلام یہاں پر یہ سکھانا چاہتا ہے کہ آدم کو خدا پہلے بتا چکا ہے، اس نے کہا کہ تو نے جس دن یہ پھل کھایا تو مر، اور جب انہوں نے کیا کیونکہ سچائی سے واقف ہے لیکن آزاد ہونا نہیں چاہتے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ سچائی سے واقف ہو گئے تو وہ تم کو آزاد کرے۔ آج جھوٹ زیادہ چل رہا ہے، جھوٹ کے جو دکاندار ٹھیکیدار ہیں وہ زیادہ ہیں، لیکن جو سچائی ہے اس کو سننے کے لیے لوگ کم ہیں، کیونکہ سچائی جو ہے جب ہم سنتے نہیں ہم آزاد نہیں ہوتے۔ آج سچائی کو دبایا جاتا ہے لیکن جھوٹ کو اچھالا جاتا ہے، جھوٹ کو بڑی عزت دی جاتی ہے لیکن سچائی سننا کوئی نہیں چاہتا۔ خدا کا کلام آج ہمیں سچائی سے واقف کروانا چاہتا ہے، اور اس لیے خدا کا کلام ہمیں یہ بات سکھا رہا ہے کس کے ذریعہ سے؟ یوحنا کے وسیلہ سے، کہ یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم میرا یقین کرتے ہو تو کیا کرو؟ میرے کلام پر قائم رہو۔ جب تک ہم قائم رہیں گے، اور یہ آپ کو آگے چل کے یوحنا کے انجیل 15واں باب پڑھیں گے تو اس نے کہا جب تک ڈالیاں درخت کے ساتھ قائم رہتی ہیں تو وہ پھل لاتی ہیں، جب تک قائم نہیں رہتی وہ پھل نہیں لا سکتی۔ اسی طرح جب تک ہم خدا میں قائم نہیں ہیں، جب تک ہم چرچ کے ساتھ قائم نہیں، جب تک ہم خادم کے ساتھ قائم نہیں، جڑے نہیں رہتے، آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ بات ببلیکل طور پر آپ کو سکھائی جا رہی ہے، اور یسوع نے کہا کہ حقیقت میں تم میرے شاگرد ہیں، جھوٹی موٹھی نہیں، حقیقت میں خدا کہتا ہے کہ تم میرے شاگرد ہیں۔ اور آج سب سے مشکل کام ہے شاگرد بننا۔ ہر کوئی استاد بن رہا ہے لیکن شاگرد بننا سب سے مشکل کام ہے، لیکن جو شاگرد بنتا ہے وہ آگے چل کر استاد بنتا ہے، لیکن جو شاگرد بنتا نہیں وہ استاد نہیں بن سکتا۔ جو پہلے دن سے استاد ہے تو کہتے ہیں استاد ہے تو کہ چھیڑنا ہے، لیکن ہر کام دے وچ استاد، تو اس کے پاس فیض نہیں ہے، اس کے پاس برکت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر ایک شخص کو کیا کرتا ہے؟ اپنی ہی باتیں سناتا ہے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں سچائی سکھاتا ہے، اور وہ سچائی یہ ہے، کہتا ہے کہ تم میرے کلام پر قائم رہو تاکہ تم حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو۔ اس لیے ہمیں سیکھنا ہے سچائی، کہ سچائی کیسے آزاد کرتی ہے۔ ہم اس کو حوالہ بحوالہ اگلے سنڈے پھر مزید ہم سیکھیں گے کہ سچائی ہمیں کیوں آزاد کرنا چاہیے۔ ہم صرف کہتے ہیں سچائی سے واقف ہو، سچائی ہمیں آزاد کر دے گی، سچائی سے واقف ہو، سچائی ہمیں آزاد کرے، لیکن ہم سچائی قبول نہیں کرتے، ہم قائم نہیں رہتے، اور نہ ہم سچائی بولتے ہیں۔ جب بولیں گے، سچائی سنیں گے اور سچائی پر قائم رہیں گے تو پھر سچائی ہمیں آزاد کرے گی۔ سو خدا کو برکت دے، سب اپنے